बादशाह था तो अपने किसी गुलाम पे बड़ा खुश हुआ, उसको कहता है मांगो की मंगना। उन्हें कहा हुजूर जो मंगागा दोगे। फरमाया मंगा। उन्हें कहा हज़रत मैंने को जगीर दे दे बड़ी बड़ी। बादशाह भी मूड में, उसने कहा अच्छा ये मेरे महल के बाहर खड़ा हो जा और दौड़ लगा दे, जहां तक तू हो के मगरब तक वापस आ गया ना, जहां से हो के वो जगह तेरी हुई है। उसने दौड़ लगा दी है, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, दोपहर तक ने एक जगह पहुंचा। उसने हिसाब लगाया अगर यहां से वापसी करूं तो मगरिब तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था। उसने कहा नहीं इधर पिछू नहीं होके आना ताकि पहाड़ भी मेरा हो जाए। वो गया उसके पीछे, लेकिन जब वापस आया तो लेट हो चुका था। लेकिन बस बंदा है ना नहीं बाज आता था। अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, नहीं बाज आता था। रो 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 रो। उसने बड़ी दौड़ लगाई, लेट हो चुका था। अब बंदा कितना दौड़ सकता था? दौड़ दौड़ के आखिर एक जगह गिरा और वहां मर गया, वापस नहीं आ सका शहर। बादशाह को बताया गया, आया ज़ाहिर है नौकर था गुलाम था, तो लिखा है कि बादशाह ने कहा यहाँ इसकी कब्र खोदो और उसके ऊपर लिखो कि दौड़ तो इसने बहुत लगाई लेकिन इसकी असल जगह यही थी, असल हुई है। बाकी इसलिए हज़रत जी जहां कहीं भी रहना बस भूलना ना, बस जो कहते हैं ना बरोज़े क़यामत सोबत के बारे में पूछा जाएगा, वो हजरत ने जाते जाते करम फरमाया। मैं दिसंबर था तो मैं लाहौर से आया हुआ था, तो मुझे उन्होंने जाते हुए देख लिया तो बच्चा भेज के ना मुझे बुलवाया, मैं हाज़िर खिदमत हुआ तो कोई बात की बगैर ना उन्होंने मुझे 1000 का नोट थमा दिया। आपने शायद ना देखा हो सन 2002 में वो जो नोट था ना 1000 का, वो जरा बड़ा होता था, वो बड़ा नोट था, मुझे थमाया। तो थमा के मुझे कहते हैं मौलवी सुलेमान जी काम कहिए तो कर देंगे, तो क्योंकि नोट 1000 का था मेरे मुंह से भी निकल गया, हजरत आप 1000 काम बताएं मैं कर दूंगा। फरमाने लगे यार मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तू आता जाता रहता है, तो तेरे रास्ते में एक मज़ार पड़ता है बाबा छतड़ी वाली सरकार, तो वहाँ एक मरजूब बुजुर्ग बैठे हैं, सर्दी बड़ी है और उनके पास ऊपर ओढ़ने के लिए ना कंबल नहीं है, बस इतना करना कि इस 1000 में से ना मेरी तरफ से कंबल लेके तो उनको उड़ा देना। मैंने कहा जनाब मुख्तसर करूंगा। वो ज़ाहिर है लाहौर में अब हमें भी रहते हुए अरसा दराज हो चुका था, सलाम दुआ बन गई थी और लाहौर में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है लंडे का, वो लंडे से बड़ी बड़ी एक क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। हम वहाँ गए, हमारा एक पठान दोस्त था, हमने उससे ना 1000 में कंबल लिया और जब मैं उसको पैसे देने लगा ना तो जज़ाक मैंने हज़रत जी उससे बहस करके ना मैं क्या हूँ 200 अपना हिस्सा भी पा, मैंने 800 में कंबल लिया उससे। इरादा ये था कि 200 बाबा जी को वापस करूंगा, जरा खुश होकर दुआएं देंगे। लो जी मदरसे लाए, नहीं हमने भी नूरुल इज़ा पढ़ी थी तो कुछ थोड़े बहुत हमें भी मसले याद थे भी। मैंने कहा यार ये कंबल ओढ़ा गया है और पता नहीं क्या इसके हालात हैं, नजासत गलीजा है या खफीफा है, तो चलो इस तरह करते हैं इसको धोते हैं। हमने जनाब बड़ी प्रीतों से धोया। आपको पता है मदारस में जरा सुखाने का भी कोई मकूल इंतजाम मौजूद, बस अब बड़ा लग रहा है वो। अब आपको पता है कोई इतना मकूल इंतजाम तो नहीं, बहरहाल हमने ड्यूटियां दे दे के नहीं सुखाया कंबल, बुत आ गया, हमने कंबल को तय किया, बाहर आके अनारकली रक्शे पे बैठे और हम बाबा छतड़ी वाली सरकार चले गए। असर का वक्त था, लाहौर बड़ी गहमा गहमी होती है उस वक्त, तकरीबन आप समझे कि लाहौर का दिल ही चढ़ा होता है क्योंकि 1-2 बजे तो लाहौर उठता है। वो वहां कोई बंदा नहीं था कि जिससे पूछा जा जाता। जब मैं मीनार के अंदर दाखिल हुआ ना तो एक बंदा आंखें बंद किए बैठा था, खामोश। लेकिन मुझे ऐसे लगे कि खामोश होने के बावजूद वो मुझे कह रहा है मौलवी जी लबन आए हो, मैं ही नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं ये दिल की बात है, दिल की बात में नहीं फैसले होते कोई, मैं तहकीक करूंगा दाएं बाएं से। मैंने पूछा, किसी ने कोई माकूल जवाब ही नहीं दिया। अब मैंने भी वापस पहुंचना था, मैंने कहा चलो ये किया जा सकता। मैंने हजरत कंबल खोल के ना तो हजरत के कंधों पे रखा ऐसे कि चलो कोई तो कलाम करेंगे ना तो को बात चलेगी। मैंने कंबल उनके कंधों पे रख के इंतजार किया तो हजरत ने कोई बात नहीं की। मैंने फिर कंबल उठाया और खोल के, जैसे हम नहीं सर्दियों में चादर ओढ़ते, मैंने हजरत को कंबल उड़ा दिया कि चलो अब कोई कलाम करेंगे। उन्होंने फिर कोई नहीं किया। मैं थोड़ा सा इंतजार किया और मैं वापसी के लिए मुड़ा। जब मैं वापसी के लिए मुड़ा ना तो हजरत ने पीछे से हाथ डाल के ना मेरी कमीज पकड़ ली। जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं भी रुक गया, तो अपना चेहरा उनकी तरफ किया तो मुझे आगे से कहते क्या है, मौलवी जी कंबल ते दे चले, 200 बचिया भी तो दे के जाना है।
جب میں کتابوں کی دنیا سے تھوڑا سا آگے آیا کچھ پریکٹیکل ہوا، اس نے میرے پیروں کے نیچے بس جی آگے جی بڑے آگے جناب میرے کو مکڑے نہیں الحمدللہ، وہ اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی اور اللہ سے اچھی خاصی سردی تھی جس کو آپ گرمی میں کہتے ہیں نا تریلی آنا، میرے سارے وجود میں تریلی آ گئی یار 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اس کو یہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل کا آدھار دیا گیا ہے، پھر اس کو یہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں آیا ہے، پھر اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ 200 میری جیب میں پڑا ہوا ہے، تو قربان جاواں جی یہ حال ہے تو قربان جاواں ان کا کیا عالم ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں، اسی لیے میں یار ہی کے نام کامل ہوا ہے، جتنے آپ پریشان بیٹھے ہیں آپ درود پاک پڑھا کریں، آپ حضور نبی علیہ السلام کو اپنے دکھ سنایا کریں، وہ سنتے ہیں، امتی جو کرے فریاد حال اللہ ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہیں، تو سنا تو صحیح کرے تو سنائے نہیں کبھی، سنتے ہیں یہ دوریاں ختم کر سنا ان کو وہ سنیں گے، مگر چلو اپنی چھڑ نکلی ہے تو میں کیونکہ میں جو آیا ہوں جی تربیت کرنے کے لیے حضرت سے دعائیں لینی ہیں، سنتے ہیں اس میں کوئی جب کبھی حضرت جی یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی میرے بزرگ فرماتے ہیں بھائی بابوں کی کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک دن آپ پڑھ رہے تھے تو گھڑ سواری کا تذکرہ آ گیا، کوئی سیرت کی کتاب پڑھ رہے تھے تو خود کو کہنے لگے جماعت علی یہ سنتے رہ گئے گھوڑے دے بیٹھے ہی نہیں کرتے، لکھا کہ آپ نے سفید رنگ کی گھوڑی خریدی اور سب کو کہا بھائی اس کے اوپر بوجھ نہیں کوئی بھی ڈالا، یہ صرف اس لیے ہے کہ محبوب کی یاد میں اس پہ بیٹھنا ہے، کبھی کبھی آپ اس پہ سواری فرمایا کرتے تھے، وہ جو خادم تھا نا پتہ نہیں اس کو کیا سوجی وہ گھوڑی پہ بیٹھ گئے، وہ گھوڑی جس نے سید بٹھایا ہو پھر سید بھی اللہ کا ولی ہوا ہے، وہ میرے جیسے کسی چوڑے کو بٹھاتی ہے وہ گھوڑی آپس سے باہر ہو گئی، اب وہاں جو تھوڑے دانا بندے کھڑے تھے نا وہ سمجھ گئے کہ گھوڑی اس کو سزا دینے لگی ہے اور گھوڑی نے اس کو نیچے گرا کے کوئی نہ کوئی چیز توڑنی ہے، وہ لکھا ہے کہ لوگ بھاگتے ہوئے نا ہم نے بزرگوں سے سنا حضور امیر ملت کی بارگاہ میں آئے آ کے عرض کرتے ہیں حضور یہ معاملہ ہے، کو توجہ فرمائے کہ گھوڑی کھڑی ہو جائے اور خادم اتر آئے، لکھا آپ نے آنکھیں بند فرما دی اور استغاثہ پیش کرتے ہوئے یا رسول اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آنکھیں بند کر کے استغاثے پیش کرتے رہے پیش، تھوڑی دیر بعد کسی بندے نے آ کے عرض کی تھی حضور گھوڑی کھلو گئی ہے تو بندہ خیری صلی اللہ تھلے اتر آیا، اللہ تعالیٰ بھائی بندے ہوتے ہیں نا، وہ پاس بیٹھا ایک بندہ کہتا ہے حضرت تسی ایک کیوں نہیں کیا یا اللہ خیر یا رحمان خیر یا رحیم خیر، ادھر کیوں عرضیاں پائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں یا وہ دیتا نہیں، لیکن بھائی وہاں ایک رنگ بے نیازی والا بھی ہے اور مرید پہ آزمائش تھی، مرید سخت حال میں تھا، اس لیے میں نے ادھر نہیں پکارا ادھر ہی پکارا کیونکہ ان کو جب بھی پکارا انہوں نے سن لیا ہے، پکارا کرو پکارا کرو۔ آج روحانی طور پہ امت کا رشتہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، آج روحانی طور پہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے امت کا رشتہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، اب سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے یہاں علماء کے حالات کتنے سخت ہیں وظیفوں کے حوالے سے، یہ تھے مولوی صاحب نے حضرت مہینے بعد اسی دنیا 12 رات مولوی صاحب بس اب بیٹھے رہے جی گفتگو سماعت فرمائیں، مولوی صاحب کو مہینے بعد کتنا ملتا ہے جی 12 سال، 5 نمازاں 4 جمعے، ٹھیک ہے جی، بچیاں کو قرآن شریف بھی مسئلے مسائل بھی سارے دسنے، مہینے بعد کتنا ملتا ہے جی 12، یہ تھے ایک نات ہاں جی ایک گھنٹے کا 40,000 لے جاتا ہے، زیادتی دیکھو ذرا زیادتی دیکھو، اللہ نعت خان کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، آپ نے علماء کے لیے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم بعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم بعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم بعمل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، وہ جس سے ہاتھ ملانے والا ایسا ہو کہ اس نے ان سے ہاتھ ملایا، جن کو دیکھنے والا ایسا ہو کہ ان کو دیکھا، یعنی جن کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایسا ہو کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں مہینے بعد کتنے
12,000 تو ایک گھنٹے کا کیا؟ یہ 40 تو میں نے سب سے نیچے والا ریٹ بتایا تھا، 1.5 بھی چل رہا ہے، 2 بھی چل رہا ہے، جائزے آتی کہ نہیں ہے؟ یہ آپ سب نے جواب دینا ہے اس کا جواب. یہ بھائی جنہیں عاشق بیٹھے تھے نا میاں جی، یہ سب نے جواب لینا تو تھوڑے جس کو میں نے اپنا جانشین کہا، جو میرے ممبر اور میرے مصلے پہ بیٹھنے والا تھا، اس کو مہینے بعد کتنے؟ 12. اب حضرت بیٹھے ہیں، میں کوئی سخت نہیں بولنا چاہتا، دین تو دور، آپ جس کو صرف یہ کہیں کہ بالکل جو ابتدا ہے سال اول اسم فعل حرف کی تعریف کر دے، وہ بھی نہیں کر سکے گا. جس کو صرف اتنا کہہ دیں کہ جو لفظ فرض ہے نا، فرض شریعت میں فرض کے کیا معنی ہے، فرض میں واجب میں کیا فرق ہے، نہیں بتا سکتا. انہوں کتنا جی؟ 1 گھنٹے کا سب سے نیچے والا بتا رہا. اور ایسے ایسے بھی ہیں جی جو 1.5 لاکھ والے بھی ہیں، 2 لاکھ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ظلم ہے بہت بڑا. مولوی دیاں سال دیاں تنخواہ بھی 1.5 لاکھ نہیں بننیاں، تسی اللہ دے بندے 1 گھنٹے 1.5 لاکھ نگر تے 1.5 لاکھ ہوتے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت تھی 70 تے مار چھڑے، گوئی حضرت تھی کاراں تے مہنگی گڈیاں تے باہر چھڑے پڑ کے، ظلم ہوا جی. شیخ الحدیث تم نے 70 پہ مار دی ہے. میں جانتا ہوں نہیں مجھ سے کیا چھپا ہے. شیخ الحدیث 70 پہ اپنا وقت گزار کے چلے گئے. یہ کسی نے لب بھی گئی تو 86 ماڈل کرولا، اور ایسے جی گوئیے تسی، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. یہ آپ کو جواب اس کا دینا پڑے گا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ حضرت اور رالبا کے نا حضرت کو غور و فکر کرو، اس ظلم کو ختم کرو. اللہ کا شکر ہے حضرت کے گھر میں میری اب کیمرہ لگا ہوا ہے، میری مہنگی ترین گاڑی کھڑی ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، میری جیب پیسوں سے بھری پڑی ہے. یہ آپ کے سامنے پیسوں کا ڈھیر ہے. اللہ میں منع کر رہا ہوں کہ نہ پیسے دو، لیکن لوگ پھر بھی دے رہے ہیں. لیکن میرے جیسا بندہ بھی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. یہ سامنے بیٹھے بندے نے کہا اللہ بھی لگے مولوی باندھے باندھے اپنا رونا رو رہا. میں اپنا رونا نہیں رو رہا، میں ان کا رونا رو رہا ہوں. میں اللہ دی قسم چوکتی جن نے میرے ہاتھے ممبر اور مصلیاں تے بیٹھنے لے پائی، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں میں بڑا پریشان ہوں. ہم وہاں کتاب وہاں بیان، اللہ بڑا کچھ دے دیتا ہے. اللہ دی قسم میں رون اے سوچ کے آتا ہے یار 12,000 والے کی کرتے ہیں. رون اے سوچ کے آتا ہے یار 12,000 والے کی کرتے ہوں. اور پتہ پھر اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے مدارس ویران ہو گئے، اللہ کے گھر ویران ہو گئے. ایک دفعہ میری وساطت سے کوئی بندہ لگا، مجھے کہنے لگے جو ہے نا کیا جی ان کی خدمت کریں. میں یہ آپ سمجھ سکتے ہو ماشاءاللہ دنیا دار نہیں ہے جی، جمعہ ہی تو پڑھانا ہے، جمعہ پڑھانا کو کام. اچھا میرے آپ کے خیال میں کیا ڈی سی سڑکوں کی کھدائی کرتا ہے؟ بیٹھ کے پین نہیں چلاتا ہے. اس کو پین چلانے کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے مل رہا ہے، جو حضور نبی علیہ السلام کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ حضور کا دین سکھائے تو وہ کام ہی کوئی نہیں ہے. اے سی کیا کرتا ہے؟ کیا وہ سڑکوں کی صفائی کرتا ہے؟ آگے ایس ایچ او کیا کرتا ہے؟ ڈی ایس پی کیا کرتا ہے؟ بھائی گاڑی پہ بیٹھنا ہے نا، قلم ہی چلانا ہے نا. اس لیے بھائی خدا کا واسطہ ہو سنیوں کو تھوڑے جوش دینا ہوں لگو یار، خدا کا واسطہ جی اس طرح نہ کرو. یہ ظلم ہے آپ کا بہت بڑا. آپ نے نبی علیہ السلام کے ممبر و مصلی کو پاکستان کی سب سے عام چیز بنا دیا ہے. جو خاص الخاص آپ کو پتا ہے جب حضور نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں بخار آیا تو پتہ نماز پڑھانے کے لیے کس کو کہا گیا؟ اس وقت کی سب سے ہر حوالے سے سپر شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو نہیں کہا گیا کہ جاؤ بھائی اور پنڈو کو بندہ لب لے آؤ ان کو آگے نماز پڑھائے. اس وقت کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 4 نمازیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی، جو اس وقت کی سب سے امیر ترین شخصیت تھی. اس لیے حضرت جی اس طرح نہ کرو یار. انہوں 1 گھنٹے کا حضرت جی 40,000 روپیہ، انہوں 1 گھنٹے کا 1 لاکھ روپیہ، انہوں 1 گھنٹے کا 1.5 لاکھ روپیہ، انہوں 1 گھنٹے کا 2 لاکھ روپیہ حضرت. اور جو حضور کے ممبر اور مصلی پہ بیٹھا ہے حضرت جی اس کو کتنا 12، اس کو کتنا جی 12. اس لیے حضرت جی ہم نے پھر بہت کچھ دیکھا ہے. میرا جو اپنا تعلیمی دور تھا
وہ اسپیشل میں نے آ جائیں بیٹھ بس بس بیٹھ کے بیٹھ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی ہے. ہم سفر پہ رہتے ہیں آسان نماز قصر ہو گئی آسانی, وضو نہیں کر سکتے تیمم کر, نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ, لیٹ کے بھی پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ آسانی ہے. لیکن حضرت ہم نے ایک ایسا جال بنا جس میں ہم خود ہی پھنس گئے, اور ان جالوں میں سے ایک جال شادی بھی ہے. آسانی تھی دین میں. اج جناب ماموں نے کڑی ویکھن آنا, اج تائے نے کڑی ویکھن آنا, ہن پھوپھی سیدھی پی گئی میں بھی ویکھنی ہے, ہن خالہ کہندی سارے ویکھن تو میں نہ ویکھاں, بھئی جرم ہی کر بیٹھا نا کڑی جم کے, وہ تو بھائی جرم ہی کر بیٹھا نا کڑی جم کے, 3 جنیاں نے کڑی ویکھنی آ کے پھر کڑی پسند آنی ہے. اللہ پھر کڑی اچھا پھر ہن کی ہے جی, ہن جناب جی منگنی ہے, پھر منگنی ہو گئی, ہن کی ہے جی, ہن شگن ہے, شگن بھی ہو گیا, ہن کی ہے جی, ہن دیہڑا ہے, دیہڑا بھی ہو گیا, ہن کی ہے جی, ہن جناب مہندی ہے جی, مہندی بھی ہو گئی, ہن کی ہے جی, ہن 600 بندہ ہی جنج تے لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ہو گئی, ہن کی ہے جی, ہن جناب مکلاوا جانا ہے جی, مکلاوے تے جناب مامے نو مامی نو تائے نو تائی نو چاچے نو چاچی نو پھپھے نو پھپھی نو سارے نو سوٹ دیں, پھنس گئے نا. اس کی وجہ سے پریشان بھی اب ہم خود ہی ہیں. وہ آپ کو پتا ہمارے معاشرے میں یہ مزاج پایا جاتا ہے, لکھ لیا جاتا ہے جی اسی اینے دیتے سن گھر دا گھر اور نال تسی وعدہ کنا کر رہے. میں جب پڑھ رہا تھا نا تو یار ہم نے بھی سارا کچھ دیکھا ہے, وہ مجھے بھی ایک شادی آ گئی اور آئی بھی مہینے کے اینڈ میں بڑا پریشان ہوا. گھر دا گھر 10,000 تے نال وعدہ بھی کرنا, میں بڑا پریشان ہوں. بہرحال اور سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ تب بھی اب بھی ہے, جمعہ پڑھ لیا, لوگ لائنوں میں لگ گئے, اسلام پڑھا جا رہا تھا اور میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یار کرنا کی ہے. آخر دل میں خیال آیا کسی سے قرض حسنہ لے لیتا ہوں, لینا کسی ہے, ایک بندہ نہیں ریجیکٹ, یہ سب کو جا کے بتائے گا مصباحی صاحب نے مجھ سے پیسے ادھار لیے, دوسرا ریجیکٹ, تیسرا ریجیکٹ, چوتھا ریجیکٹ, آخر ایک بندہ ڈن ہو ہی گیا. وہ میں حضرت کسی سے پیسے نہیں, میں رات بچا کے رکھنا. وہ سلام کے بعد نا لائن لگ گئی, لوگ مل رہے تھے, یہ میں بتانے لگا ہوں وہ پھر کتنا کرم کرتے ہیں. ایک بندہ حضرت مجھ سے ملا اور وہ پیسوں کو جتنا رول کر سکتا تھا نا اس نے کر رکھے تھے. جب اس نے سلام نہیں کیا تو اس نے میرے ہاتھ میں پیسے چھوڑنے چاہے, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے کہا جی میں پیسے نہیں لیتا. تو میرے کان میں پتا کیا کہتا ہے, حضرت آج اتنا نہ کرو, آج لوگ بھی تو ہے نا. میں حضرت جی پریشان. بہرحال حضرت وہ ہاتھ چھڑا کے چلا گیا, میں نے پیسے جیب میں ڈالے, گھر آیا, آ کے دوپہر کا کھانا کھایا. اب جس کو میں نے سوچ رکھا تھا جانا ہے, جب جانے کے لیے نکلنے لگا نا تو دل میں خیال آ بھائی وہ بھی تو آیا ہی تھا نا, تو پھر خیال آئی 500 ہوگا یا 1000 ہوگا. لیکن مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت, جب کھول کے دیکھا نا تو گھر دا گھر بھی بھیجا ہی, نالے وعدہ بھی بھیجا. سنایا کرو ان کو اپنے دکھ. اور میں نے کسی فقیر سے ایک نسخہ لیا تھا, تمہیں بھی دے جاتا ہوں. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. سنا جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. سنایا کرو, سنایا کرو. ہمارے بڑوں کا یہی تو مان تھا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, یہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. اور کما یہی مان ہے فقیروں کا, حضرت یہی فقیروں کا مان ہے جی. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا ہے.
یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر علیہ الرحمن، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف حاضر ہوا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ درود و سلام عرض کیا، ٹھیک ہے، اور آ گئے. کہتے ایک دن لنگیا لیکن بھوکا، دوسرا دن گزرا لیکن بھوکا، کہتے تیسرا بھی آ گیا لیکن بھوکا، کہتے چوتھا بھی آ گیا لیکن بھوکا، کہتے پانچواں بھی آ گیا لیکن بھوکا. اللہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، اللہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ. جب پہلی بار بلایا نا محبوب علیہ السلام نے، کرم فرمایا، تو میرے ساتھ کچھ احباب تو پاکستان سے تھے، کچھ وہاں سے آ گئے، اور تقریباً سارے پی آئی ڈی اسکالر تھے. وہ سارے بیٹھے کسی مسئلے پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں ذرا تھوڑا سا ہو کے نا ہٹ کے میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. لو جی، پہلے میرے کانوں میں آواز آئی السلام، بڑے اچھے لہجے کے ساتھ، اور پھر کندھے پہ نا آہٹ محسوس ہوئی. میں نے پیچھے دیکھا، عربی وضاقتہ کا کوئی شخص تھا، لیکن اس کی اردو ایسے جیسے پنجاب یونیورسٹی میں اردو کا لیکچرار ہو حضرت جی، ٹھیک ہے. وہ میری طرف ایک برتن بڑھا کے کہتے ہیں حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. کیونکہ میں نے بندہ دیکھے پہلی بار تھا، میں نے آگے سے کہا حضرت آپ خطا پہ ہیں، دال میرے لیے نہیں ہے. وہ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. اور یہاں مسجد نبوی شریف جانے والے بیٹھے ہیں، وہ حضرت دال کا برتن اتنا گرم تھا، ایسے لگ رہا تھا بالکل ساتھ ہی کو کمرہ ہے، دیگ میں سے ابھی دال ڈالی گئی ہے. کیونکہ اگر کوئی بازار سے بھی لے کے آئے نا تو حضرت آتے آتے اچھا خاصا فاصلہ بنتا ہے حضرت. پھر مسجد نبوی شریف کا ماحول بڑا ٹھنڈا ہے حضرت، لیکن ایسے گرم جیسے ابھی ساتھ والے کمرے سے. میں نے کہا جی ان بندہ اینا کہنے دیں گے، پھاڑ لو. میں نے پکڑ کے سامنے رکھا، چونکہ زور ہم پڑ چکے تھے. میں نے کہا گرم گرم دال آئی ہے، دکھائیے کہ ٹھنڈی ہوگی تو کی کھانی. میں نے تلاوت ختم کی، قرآن کریم کو ریک میں رکھا. جو پیچھے باپ بیٹھے تھے نا، میں السلام علیکم کہہ کے بیٹھا اور دال کا برتن درمیان میں رکھ دیا. میں نے کہا جی دال آ گئی ہے، اب چلو بازار ایک اور سالن لیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں. انہی میں سے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہتے ہیں حضرت دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتے میں بیٹھا سوچ رہا تھا یار چنگا مسوائی صاحب نہ لائے ہیں، جڑی دعوت تے جاؤ گوشت ہی ملدا رہی کہ تو دال لبے نہ کھان نو ہے. میں کہا بھائی دھیان نہ لگو ذرا، تو دیکھ تو صحیح کہ مہمان کن کا بنا ہوا ہے. ہاں ذرا دیکھ کے. میں نے کہا تو دیکھ. اور میں آپ سے کہوں گا جی ہمارے سنی بھائی بڑی اس طرح کی باتیں سناتے ہیں اور جی میرا حلوہ کھان پہ دل کرن ڈیا. میں پہلا بھائی پہلی بات تو یہ ہے تینوں اتنے بہ کے بھی حلوائی یاد سی، پہلے تو اپنا علاج کروانا کسی نے، اتنے بہ کے تینوں حلوہ یاد سی. اتنے بہ کے وہ ہمارے بزرگ نہیں کہتے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. تینوں اتنے بہ کے دال تے حلوہ یاد ہے. پہلی گل ہے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا آگے، وہ جگہ نہیں ہے. دوسری بات حضرت میں باقی جی وہ مالک ہیں، میں خیر خائی کروں جب دال تے دل کر پہ نا تو باہر جا کے لے کے کھا لیو. ایڈی بڑی بارگاہ جو کم از کم دال نہ منگی ہوا ہے، اگر مانگنا بھی ہو تو وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ ابھی دال تے دل کرے باہر جا کے کھا لیں. چہرے حال دی دال دی آ جاندی ہے یار. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں. اگر مانگنا ہو تو وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. آپ فرماتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اتنی بڑی بارگاہ سے جا کے پھر دال ہی مانگنی. باقی جی آپ مرضی کے مالک ہیں، وہ مالک ہیں نوکر ہیں. میں نے جو خیر کھائی وہاں جھولی پھیلا دینا جا کے اور رو رو کے اپنے گناہوں کی معافیاں دال. اللہ میں نے دیکھا ہے جی بڑی شوخیاں کرتے ہیں لوگ وہاں جا کے. سب سے بڑا جرم تو یہ ہے جہاں جو وہاں جا کے لوگ کیمرہ جیب سے نکال لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے ہمت پڑ جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں تینوں اپنے گناہ بھول گئے نہیں جو تو پاکستان کر کے گیا ہے کہ تو کیمرہ نکال رہا ہے. ارے وہاں چراغے گولڑا کہہ رہے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آؤ ہوئے ہیں. معافی مانگے یار، تجھے وہ کیمرہ کٹ لیا پھڑ کے ہے بندیا خدا دے، کوئی معافی مانگا پڑے جرمانہ. تو کیمرہ کٹ لیا، بھول گیا تجھے تو پاکستان کیا کیا کر کے گئے. اس لیے جی بڑا دھیان رکھنا، اس کیمرے نے اگر فائدے دیے تو اس نے نقصان بھی بڑے کیے ہیں.
اب میرے خیال کو کچھ ہی جگہ رہ گئی ہیں جہاں یہ نہیں نکل رہا. یہ تو جی سب سے پہلے یہ یہی نکلتا ہے. خانہ کعبہ گئے پھر کیمرہ، مقام ابراہیم پہ آئے پھر کیمرہ، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں تو پھر کیمرہ، ٹینڈ کروان گئے تو پھر کیمرہ، احد شریف گئے تو پھر کیمرہ، قبا شریف گئے تو پھر کیمرہ. اس لیے بھائی ذرا اس سے بچ کے ہی رہنا. میں اسپیشلی نوجوانوں یہ جو فیس بک کے لائک کی وہ چل رہی ہے نا، یہ پتر کچھ بھی نہیں ہونا. یہ آپ کے اور میرے لائک سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور پتر کو اس طرح کا کام کریں کہ ادھر سے لائک ملتا ہے، ہونا ادھر سے یہ جو ہوگا. یہ پورا گوجرا والا، پورا گکھڑ، پورا وزیر آباد بھی آپ کو لائک دے دے نا، ہونا کچھ بھی نہیں ہے ہوگا. تب بھی ہے جی جب ادھر سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب 5واں دن آیا نا، 5واں دن، تو کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے درود و سلام عرض کیا اور عرضی کیا پیش کی. محبوب علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا. کہتے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی درخواست پیش کر کے میں آپ کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. اب فرماتے جب یہ 2 آنکھیں بند ہو گئی نا تو اندر تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ، اور فرماتے سوتے میں آ کے نا مجھے حضرت مولا مشکل کشا نے جگایا. میں کہوں گا بھائی تو کبھی انہوں کا پرونا باندھتے سے تینوں آ کے جگان کو بھی مولا مشکل کشا ہے. کبھی تو ان کا مہمان بن، کبھی بن کے دیکھ کے صحیح ان کا مہمان. مجھے جگائیں گے بھی مولا مرتضیٰ، شیر خدا آ کے جگائیں گے. فرماتے مجھے جگایا مولا مرتضیٰ نے، مولا مشکل کشا نے. فرماتے میں بیدار ہوا خوابی میں تو کہتے مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا. فرماتے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ حضور نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے ہیں. حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب یار غار، یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور بائی جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا جو فتنے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فتنہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی یاروں پہ تبرہ کرنا. اور میں کہا کرتا ہوں، وہ آپ کو پتہ ہے کتا بھونکا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میں اس کو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کتیا تیرے بھونکنا حضرت ابو بکر میں کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ ابو بکر غار میں بھی ساتھ، ابو بکر مزار میں بھی ساتھ، ابو بکر قرآن میں بھی ساتھ ہے. کسی کتے کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی فرق نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں حضرت ابو بکر ہے نا، جہاں اس وقت حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو بکر ہیں، وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا بھی نہیں ہے. جہاں ابو بکر ہے نا، حضور نبی علیہ السلام کی وہاں نہیں کسی کتے کا بھونکنا جاتا، وہاں جب بھی جاتا ہے درود و سلام جاتا ہو. فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو کہتے آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے. آپ نے خوابی میں مجھے روٹی عنایت فرمائی اور فرمایا ابو الخیر کھا. اب کیونکہ حکم تھا کھانے کا، کہتے اب کیا کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی روٹی توڑ کے کھا رہا ہوں، شاہ مصطفیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہوں. آیا قربان جاؤں گی. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. سورہ یوسف میں ہے نا وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا. ٹھیک ہے، تانا دیا جی زلیخا کو اس کی سہیلی میں. زلیخا یہ کیا کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ دلار بیٹھی ہے. تو لکھا ہے تفسیروں میں جس کا مفہوم ہے، اس نے کہا چلو پھر دیکھتے ہیں تم کتنی پکی ہو. کل میں اپنے گھر میں ایک محفل رکھنے لگی، تم نے آنا ہے، لیکن محفل کا انداز یہ ہوگا تمہیں ایک ایک سیب دیا جائے گا، ایک ایک چھری دی جائے گی. چھری تم نے سیبوں پہ رکھ لینی ہے. جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں نا تو تم نے سیب کاٹنا ہے. یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرتے تھے نا تو آپ کے رخساروں کی جو چمک ہے وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. یہ لکھا ہے مصر میں قید پڑ گیا، کچھ کھانے کو نہیں رہا. حضرت یوسف علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لائے، سارا مصر سامنے کھڑا تھا، آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا. لکھا یہ حسن یوسف کا اثر تھا کہ 3 ماہ تک مصریوں کو بھوک نہیں ملی. میاں محمد بخش صاحب نے لکھا بھی، آپ فرماتے 3 مہینے رجی خلقت، 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کے معنی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے تین جہانی ہے. چھریاں جو ہیں وہ سیب پہ تھی.
لیکن جب حضرت یوسف تشریف لائے تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا حضرت. یہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے سیب تو نہیں کاٹے بلکہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے انگلیاں کاٹ دی ہیں. اور کاٹ کے کٹ آپ کو بھی لگتے ہیں، مجھے بھی بڑے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ جب ہمیں لگتا ہے تو ہم کتنا چلاتے ہیں. لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ چلائیں، بلکہ وہ انگلیاں کاٹنے کے باوجود آگے سے کہتی کیا ہیں؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. مفہوم ہے اللہ دی قسم ہے تو کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے. ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. وہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان کو انگلیاں. اتنے لے کے وڈیاں دے انگلا ہے، اتنے بغیر دیکھے علم الدین نے سر پیش کر چڑیا ہے، یا بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا ہے، یا بغیر دیکھے عامر چیمہ نے سر پیش کر دیا ہے. تو اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ اب جنہوں نے دیکھا وہ بتاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام ابو علماء یہود میں سے حضرت کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے گیا. کہتے ہیں حسن مصطفیٰ کا عالم تھا. کہتے جیسے پہلی نظر پڑی تو بس ساختہ میرے منہ سے نکلا جس کا مفہوم ہے وہ ایڈا سونا چہرہ تھا کسی سچے نہیں ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. اسی لیے تو اعظم چشتی صاحب نے پھر کہا تھا نا، کیا فرماتے اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا ہے، اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا. میں اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے میں آپ کو دعوت دوں گا. ہاں پھر اتنے لو لگا کیا ہے دنیا سے لو لگائے بیٹھے ہو، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے. اور قربان جاؤں انہوں نے ڈٹھا بھی کتنا پھر سنا. ہماری بھی محفلیں ہیں، بڑی بڑی روحانیت ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں قربان جاؤں اس محفل پہ جو مدینہ میں لگا کرتی تھی جس میں ثنا خان حضرت حسان بن ثابت تھے حضرت، جس محفل میں سننے والے صحابہ تھے حضرت، اور کمال یہ تھا کہ جن کی نعت پڑھی جاتی تھی وہ بنفس نفیس موجود ہوتے تھے. کیا حضرت میں کہتا ہوں کیا کیفیت ہوگی اس محفل نعت کی، اس میں حضرت حسان نعت خواں ہیں، حضرت سیدنا حسان ثنا خواں ہیں، حضرت ابوبکر سننے والے ہیں، حضرت عمر فاروق سننے والے ہیں، حضرت عثمان غنی سننے والے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ سننے والے ہیں، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، حضرت عمار بن یاسر ہے، سلمان فارسی ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کیا ماحول ہوتی ہوگی. اور جب حضرت حسان نے پھر یہ پڑھا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جی سونا میری آنکھ میں دیکھے ہی نہیں ہے. کیا حضرات جاؤ ذرا تصور میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی. ابو بکر ہے جی، حضرت عمر فاروق ہے. جب حضرت سیدنا حسان نے پڑھا ہوگا صحابہ سن تو حضرت حسان کی رہے ہیں لیکن دیکھ مصطفیٰ کریم کو رہے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. محبوب ویخدا کی تو ایڈا حسین و جمیل کی سے ماں نے جمے ہی نہیں ہے. ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں دے. اس لیے پھر اس کے آگے بھی اعظم چشتی لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے، جنہیں دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گئے. جس نے دیکھا دیکھو. یہ لکھا ہے کتابوں میں میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا جی. آپ نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام گزارے. تو لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی نا وہ شیمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب سے انہوں نے دیکھا نا ان کی ڈیوٹی تھی بکریاں چرانے کی. اب ان کا بھی بہت دل کرتا تھا میں دیکھی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیوٹی از ڈیوٹی، ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے. لے تو جاتی تھی بکری لیکن بس دل کرتا تھا کب دن ڈھلے اور میں گھر جاؤں میں جا کے محبوب دیکھوں. دل کرتا ہی نہیں تھا. اب آپ کو پتہ نہیں محبت بندے کو بڑے انداز سکھاتی ہے. محبت نے حضرت شیمہ کو بھی انداز سکھایا. ایک دن کیا ہوا لکھا ہے حضرت شیمہ بکریاں لے کے گئی. حضرت حلیمہ کام کر رہی ہیں، ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی.
تھا اچھا ابھی جاتی ہے. اب لکھا جب دوپہر کافی قریب آ گئی نا تو آخر پوچھ ہی لیا, شیما بکریاں نہیں لے کے جا رہی. حضرت شیما عرض کرتی اماں مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چرائی جاتی, میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو. میں نے کہا نہیں, اس کو خود ہی سکھاتا ہے. وہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیما کس کو بھیجو, والد تیرے بوڑھے ہو گئے, اگر میں جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا, بات کیا ذرا کھل کے کر. تو لکھا حضرت شیما حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو انہیں کو بھیج دو بطور مددگار ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے شیما تو کیسی باتیں کرتی ہے, ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں, یہ تیری مدد کیا کریں, بات کیا ہے کھل کے بول ذرا. تو حضرت شیما آگے سے مختصر جی مفہوم بس. حضرت شیما کیا کہتی ہے اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی. اللہ میں خود کہہ رہا ہوں ساتھ گئی, اللہ تھا کہ میں لے گئی ہے لیکن میں کہتا ہوں میں ساتھ گئی, ٹھیک ہے. اور اماں پھر تجھے کیا بتاؤں اس دن میں نے کیا کیا دیکھا. اچھا کیا دیکھا اماں, تجھے پتہ ہے باہر کتنی تیز دھوپ ہے, سارا دن اس دھوپ میں جل جاتی ہیں, لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا, جیسے پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ان پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا, اس دن دھوپ نہیں لگی, گرمی نہیں لگی. اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیما بادل تیرے لیے نہیں آیا تھا, بادل ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا, اماں سارے بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھی تھی, بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا, اس نے دیکھا نا کہ بادل ہم پہ سایہ کیے ہوئے, اور یہ پہلے کتابوں میں محبوب علیہ السلام کی جو علامات نبوت تھی نا, ان میں یہ علامت تھی کہ بادل آپ پہ سایہ کرے گا. اس نے دیکھ لیا, وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے لڑکی اگر اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے ان سے برکتیں حاصل کر لوں. میں گھبرا گئی کہیں میرے بھائی کو نقصان ہی نہ پہنچائے. وہ کہنے لگا لڑکی نہ گھبرا, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, ان کی حفاظت پہ تو اللہ نے فرشتے معمور کر رکھے ہیں. میں نے کہا اٹھا لو. اس نے اٹھا لیا. آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا اور روتا تھا, اور واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. پھر دیکھا جی مسجد اقصیٰ نے مختصر دے. اچھا پھر یہ بکریاں کتنی شرارتی ہوتی ہیں, ایک بکری بھاگ جاتی ہے, پکڑ کے لاتی ہوں, دوسری بھاگ جاتی ہے, دوسری پکڑ کے لاتی ہوں, تیجی بھاگ جاتی ہے, تیجی پکڑ کے لاتی ہوں, چوتھی بھاگ جاتی ہے. اور میں تھک جاتی ہوں بھاگ بھاگ کے ان کے پیچھے. اور دوسری بات یہ تجھے پتہ یہ سارا دن بھی گھاس کھاتی نہیں نا, تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں, جس دن بھائی محمد علیہ السلام ساتھ تھے نا کوئی بکری نہیں بھاگی ہے. وہ بکریاں بھی سارا دن گھاس کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی نا, تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا. اور کیا ہوا, ایک ایک کر کے بکریوں نے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا. پھر اماں کیا ہوا, ساری بکریاں سامنے آ کے بیٹھ گئی. سارا دن میں بینی کو دیکھتی رہی, بکریاں بینی کو دیکھتی رہی. اجے تو میرا محبوب لیکن ہم یاد میرے بزرگ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے, قیمت اللہ رحمت اللہ کیا فرمایا کرتے تھے, بیلیا مخت اینڈ ہی بس آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی سے مدینہ پاک بھیجیا کرنا. چٹھی تو مراد ہے درود پاک پڑھا, اور اکاؤنٹ والا نہیں, اینج والا حضوری والا درود پاک. فرمایا کم از کم روز ایک چٹھی سے مدینہ پاک بھیجیا کرنا. وہ جس مرید کو آپ نے کہا نا بیلی کی, بیلی آگے سے کہتا ہے حضرت پھر کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا, کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یہ دیکھو ہاں کون ہے جڑا روز سانو گکڑ تو یاد کرتا ہے, کون جڑا روز سانو گکڑ تو یاد کرتا ہے. کبھی نہیں کی کریے, ٹائم ساڈے کول کوئی نہیں ہے, کرو یاد. حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی توڑ کے روٹی کھا رہا ہوں, ساتھ آپ کے روح انور کی زیارت کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی, میں نے آج ساری نہیں کھائی. اور یہ نہیں میں ساری کھانا نہیں چاہتا تھا, کھانا چاہتا تھا. دیکھو تسی روٹی دے کون رہے ہیں, کہتے لیکن کھا میں آدھی سکا. اکھ کھل گئی ہے. وہ کہتے ہیں سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لئی ماں, ڈردی واری اکھ نہ کھولا گے تے پھر وچھڑ نہ جاوا.
لیکن اک تیرے کھول نہیں پاتی ہے. کہتے ہیں آنکھ کھول لی. صرف آدھی کھائی تھی, آدھی نہیں کھا سکا, کھانا بھی جاتا تھا. لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ, آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی آتی نہیں تھی. اب بھائی ہمارے امام نے ہمیں نہیں لکھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. تو مانگ تو صحیح کبھی, تو مانگ تو صحیح نہیں, تو مانگتا ہی نہیں. اچھا فرماتے ہیں اور جو آدھی پاس بچھا کے کھلائی, آپ فرماتے اس کا ذائقہ بھی منہ میں تھا. اس لیے حضرت نماز دی پابندی, درود پاک اور علماء نال پیار, اب علماء کی خدمت کرو. اس حوالے سے حضرت کوئی ہوش کا مظاہرہ کرو. آج لوگ اپنی زمینیں بیچ کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ان کو تو نہیں خدمت خلق کا شوق چڑھ گیا, لیکن سارے انہوں پتا ہے جو ڈاکٹر بننا تو پھر کنی تنہا ہونی ہے, جو مولوی بننا تو پھر کنی ہونی ہے. ظلم ہے میرے جی, خدا کا واسطہ تم نے حضور کے مصلی اور ممبر کو بہت سستا کر دیا. تم نے بہت سستا کیا اس کو, جس کا مول ہی کوئی نہیں تھا. تم نے اس کو 8,000 10,000 12,000 نہیں. اور آخری بات نالی کا اخلاص ہے, کیونکہ اخلاص کے بغیر سب کٹا, اخلاص کے بغیر سب کٹا.